हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम सुहेल है और प्यार से तो मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। तो आज फिर एक नई कहानी, नई स्टोरी किसी शख्स की आप बीती लेकर आए हैं और उससे मैं भी कुछ सीखूँगा और आप लोगों को भी कुछ सिखाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ कि मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है, जहाँ पे मैं अपनी स्टोरीज़ भी लिखता हूँ। अपने सोचो विचार, अपनी सोचें जो भी हैं उनको पन्नों पे उतारता हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम के पन्नों पे उतारता हूँ। तो उसके साथ साथ कुछ लोगों की स्टोरीज़ भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। उनसे सुन के लोगों को सिखाने की और उनको समझाने की और उनको सजेशन देने की कोशिश करता हूँ। उसका ही एक ये पार्ट है कि अब मैंने वीडियोस की सूरत में भी उसको लाना शुरू कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाई जा सकें। तो शुरू करते हैं फिर। अच्छा जी, इंसान अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी गलतियाँ करता है कि वो अपनी उम्र गुजार देना, अपनी पूरी उम्र की कोशिश करके भी वो गलतियाँ सुधार नहीं सकता, क्योंकि उनकी गलतियों के नताइज भुगतने के बावजूद भी हम उस गलतियों को जो है ना वो ना सुधार सकते हैं, ना उनका बदला बदला जो है ना वो चुकता कर सकते हैं। तो ऐसी गलती जो है ना एक मोहतरमा ने की और उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करें ताकि जो गलती मैंने की है वो कोई और ना करे और लोग इससे सीखें कि ऐसी गलती करने से क्या नतीजे हो सकते हैं और इसका खामियाना कितने लंबे असर तक भुगतना पड़ता है, उसके बावजूद भी जो है ना उसका हिसाब बराबर नहीं होता। खैर, इन मुहतरमा से मेरी बात हुई, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि नाम मैं किसी का लेता नहीं, हो सकता उनका कुछ जानने वाला सुनने वाला कोई देख रहा हो या सुन रहा हो तो फिर जो है ना वो राज जो है ना बीच में से फाश हो जाता है और किसी के ज़िंदगी पहले ही ख़राब चल रही है और उसको मज़ीद ख़राब करना मैं नहीं चाहता। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि लोगों की बातें वैसे भी जो है वो अमानत होती हैं और जितना उन्होंने कहा है मैं इतना ही कह सकता हूँ, इसलिए नाम मैं नहीं ले सकता। खैर, उन्होंने मुझे बताया कि जी उनकी शादी हुई, मोहतरमा थी, उन्होंने मुझे डीएम में बताया कि मेरी शादी हुई। कहते हैं जी शादी हमारी जो है ना बहुत अच्छी चल रही थी, मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि अरेंज मैरिज थी तो मतलब सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगा, अंडरस्टैंडिंग बनने में टाइम लगा और लेकिन कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वक्त के साथ साथ बड़ी अच्छी हो गई। कहते हैं मेरे जो शौहर थे उनका बिज़नेस था और बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, उनका भाइयों के साथ पार्टनरशिप थी और बिज़नेस माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा था। मेरे जो है ना 2 देवर थे और 1 जेठ था, उनके साथ उनका मुश्तरका कारोबार था और कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था और घर के जो मामलात थे वो भी बहुत अच्छे चल रहे थे और मेरे घर वाले भी खुश थे और उसके घर वाले भी खुश थे और घर में एक खुशगवार माहौल बना हुआ था। कहते हैं वक्त गुजरता गया, हम बड़े अच्छे एक दूसरे से क्लोज हो गए, मतलब हालांकि हमारी जो है ना वो अरेंज मैरिज थी लेकिन हमें कभी फील नहीं हुआ कि हमारी अरेंज मैरिज है, हम इतना क्लोज हो गए एक दूसरे को, इतनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई। खैर, कहते हैं कि वक्त गुजरता गया और कारोबार के जो हालात थे ना वो थोड़े ख़राब होने शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हालात बद से बदतर होते चले गए। भाइयों ने अपने जो हिस्से थे वो अलग कर लिए कारोबार में से और इन भाई के पास जो था वो हिस्सा आया, उससे घर का जो है ना वो खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ अर्सा ना किसी आउट कंट्री चला जाता हूँ और वहाँ पे कुछ अर्सा पैसे कमा के वापस आके दोबारा से अपना जो है ना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लूँगा। तो घर वालों को भी ये सलाह बड़ी अच्छी लगी और इनकी जो बेगम साहिबा थी जो हमें जिन्होंने स्टोरी बताई, कहती है मुझे भी बड़ी अच्छी सलाह लगी, लेकिन मुझे दिल में थोड़ा सा फील हो भी रहा था कि मैं उनके बगैर कैसे रहूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा चलें कुछ सालों की जो है ना वो तंगी है, उसके बाद इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, जब जब दोबारा से अपना कारोबार शुरू हो जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कारोबार वाला जो बंदा होता है ना वो उसको फिर खुले खर्चे और खुला राशन पानी की आदत हो जाती है, तो फिर वो उसके बगैर रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर, कहते हैं कि हमने डिसाइड किया कि आप जो है ना 2-3 साल जाके बाहर मुल्क लगाएं और वहाँ पे जाके कुछ पैसा वैसा इकट्ठा करें और वापसी पे हम जो है ना अपना दोबारा से वही जो काम हम कर रहे थे वो दोबारा से इस्टेब्लिश करेंगे और उसी काम को कंटिन्यू करेंगे। कहते हैं जी वो दुबई चले गए। कहते हैं दुबई जाने के बाद जो है ना कुछ अर्सा तो वो बात बात करते रहे, बड़ी अच्छी। कहते हैं मुझे भी टाइम देते थे, अपनी जॉब जो थी उनकी जो भी जॉब कर रहे थे उनको भी टाइम देते थे, मुझे भी प्रॉपर टाइम देते थे
ہماری بڑی اچھی گپ شپ ہو جاتی تھی اور میرا دل بھی لگا رہتا تھا. کہتے جی جیسے وقت گزرا، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، انہوں نے مجھے ٹائم دینا جو ہے نا کم کر دیا. اچھا ٹائم دینا کم کر دیا. کہتے میں بور ہونے لگی. کہتے پہلے کچھ عرصہ تو وہ مطلب تقریباً روزانہ جو ہے نا بات کرتے تھے، اور کبھی کبھار اگر مصروف ہوتے تھے تو پھر کبھی نہیں بھی بات کرتے تھے. لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نا انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے میں ایک دفعہ کال کرنا شروع کر دیا. کہتے میں بڑی پریشان ہوئی شروع میں، لیکن پھر انہوں نے کہا جی وہ مصروف ہوتے ہیں، یہ وہ فلانا ڈمکانا. کہتے میں سمجھ گئی کہ چلے ہو سکتا ہے مصروف. کہتے کہ آہستہ آہستہ وہ ہفتے والی جو کہانی تھی نا، وہ ہفتے کی کہانی جو ہے نا وہ ہفتوں سے مہینے ہوئے، مہینوں سے جو ہے نا کئی مہینے گزر گئے، لیکن ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ان کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے کبھی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ یار کیا ہو رہا ہے. تو بعد میں پتہ چلا جی انہوں نے جو ہے نا وہ کہیں سے ہم نے سنا کہ یار انہوں نے نا شادی کر لی ہے وہیں دبئی میں، اور اس لیے وہ رابطہ نہیں کر رہے، اور جو ہے نا مطلب اس وجہ سے انہوں نے رابطہ کم کر دیا شادی کی وجہ سے. اب وہ رابطہ رکھنا نہیں چاہ رہی ہے. کہتے میں بڑی پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں اور زندگی کیسے گزاروں. کہتے مجھے مطلب بور بھی بہت زیادہ شدید ہوتی تھی، اور ذہنی تنگی بھی تھی کہ میرے ذہن میں عجیب و غریب سوال آتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ڈمکانا. کہتے میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے. اگر سوالوں کے جواب تو اسی سے لیتی نا جس نے یہ کیا تھا، لیکن اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا. کہتے میں نے تنگ آ کے نا اپنا ٹائم گزارنے کے لیے میں نے انگلش لینگویج کورس میں نا ایڈمیشن لے لیا. اچھا جب انہوں نے ایڈمیشن لے کے تھے، وہاں پہ میرے جو ایک ٹیچر تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا میری دعا سلام اچھی ہو گئی. وہ کیونکہ ٹیچر تھے اور مجھے انگلش بھی سیکھنی تھی، اور کہتے ہیں بیسک مقصد جو تھا وہ ٹائم پاس کرنا تھا، اپنا ٹائم کل کرنا تھا تاکہ دماغ تھوڑا سا کہیں اور لگے، اور ساتھ میں تھوڑی کوئی کمپنی بھی مل جائے گی تو اچھا ٹائم پاس ہو جائے. کہتے ہیں وہ جو میرے انگلش ٹیچر تھے انہوں نے مجھ سے جو ہے نمبر ایکسچینج کیا. کہتے ہیں کلاس کے بعد بھی ہماری جو ہے نا وہ بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور ہماری جو ہے نا رات کو چیٹ ہونا شروع ہو گئی، اور وہاں سے کلاس لے کے پھر ہم کال پہ بھی بات کرتے تھے، اور ادھر ادھر ہم جو ہے نا وہ گھومنا پھرنا بھی ہم نے اسٹارٹ کر دیا. باقاعدہ طور پہ ہم نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. کہتے ہیں مجھے آہستہ آہستہ بڑے اچھے لگنے لگے، اور میں جو ہے نا یہ بھی بھول گئی کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، اور جو ہے میرا کوئی ہسبینڈ بھی تھا، مجھے بھی ایک طلاق نہیں ہوئی، لیکن میں یہ سب کر رہی ہوں. کہتے ہیں میں مطلب ان کے بہت قریب ہو گئی، اور کرتے کرتے ایسا ہوا کہ میں جو ہوں نا جتنا اپنے ہسبینڈ سے قریب تھی اس سے زیادہ قریب ہو گئی ان سے. مطلب ہم نے ساری حدیں جو ہیں وہ پار کر دی. اور کہتے جو کمیاں مجھ میں تھی، جو میرا شوہر مجھے نہیں دے پا رہا تھا، اور تو وہ یہ جو تھا بندہ یہ مجھے ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا تھا، مجھے ٹائم بھی دیتا تھا. کہتے میں اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی. کہتے کہ اچانک ایک دن کیا ہوا، کہتے یہ بہت سب اچھا چل رہا تھا، لیکن اچانک ایک دن کیا ہوا کہ میرا جو شوہر تھا وہ واپس آ گیا. اب کہتے ہیں میں تو یہ سب اس لیے کر رہی تھی کہ مجھے لگا کہ اس نے مجھے دھوکہ دے دی ہے، اور جب اس نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اس کی لاش کیوں رکھوں، مجھے بھی جو دل میں آئے گا میں کروں گی. کہتے لیکن ایک دن وہ اچانک سے واپس آ گیا. جب اچانک سے واپس آیا تو بات چیت ہوئی، پتہ چلا اسے گھر والوں سے پتہ چلا جی یہ ان کی بیوی تو یہ کام کر رہی ہے، ادھر دوسرے مردوں سے ان کی دوستیاں ہو گئی ہیں، اور ان سے گھومنا پھرنا اور یہ وہ ملاقاتیں چل رہی ہیں. کہتے ہیں جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا سب کہ تم کیا کر رہی ہو، تو میں نے کہا کہ آپ بھی تو دوسری شادی کر کے آئے ہیں نا دبئی میں. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے دوسری شادی کر لی. کہتے ہیں یہاں پہ سب کہہ رہے تھے کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے میں نے جو دل میں آیا، آپ نے جب کر لیا آپ نے پوچھا نہیں بتایا نہیں، تو میں نے بھی جو دل میں آیا میں نے کر لیا. کہتے ہیں میں نے دوسری شادی نہیں کی. کہتے پھر آپ نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا، پہلے ہفتوں میں کرتے تھے، پھر جو ہے نا مہینوں میں بھی آپ نے کوئی بات نہیں کیا، بتایا کہ کدھر غائب ہو گئی. میں نے جب سنا کہ آپ کی شادی ہو گئی تو میں نے تو پھر کہا بس وہاں کہانی یہاں سے نکل گئی ہے، اب تو جانے تو جو کرتے ہیں کریں. کہتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں جب یہاں سے گیا تھا تو میں نے جاب سٹارٹ کر دی تھی، اور جاب سٹارٹ کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد میں نے جو ہے نا وہاں پہ پارٹ ٹائم جو ہے ٹیکسی چلانا شروع کر دی. کہتے ہیں میں نے آفیشلی ٹیکسی چلا رہا تھا اور ایک دن مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے پولیس نے پکڑ لیا. اب میرے پاس نہ ڈاکومنٹس تھے پراپر، میں تو پیسے کے لیے کما رہا تھا، پیسے کے لیے ٹیکسی چلا رہا تھا کہ ساتھ جاب کے ساتھ ٹیکسی بھی چلاؤں گا تو زیادہ پیسے کماؤں گا. کہتے ہیں جب میرے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں تھے پولیس نے مجھے پکڑ لیا، تو کیونکہ میرے ایکسیڈنٹ سے 2 بندوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. کہتے پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے جیل میں بند کر دیا. اچھا تو جب جیل میں بند کر دیا تو اب وہاں میرا کوئی جاننے والا تو پہلے ہی نہیں تھا.
نہ کوئی وکیل تھا، نہ کوئی دوست سے آتا وہاں پہ، کیونکہ میں نیا تھا، مجھے اتنا عرصہ بھی نہیں ہو رہا. کہتے پھر انہوں نے مجھے ہفتے میں نا ایک کال کرنے کی اجازت دی تھی، اور ایک ہی بندے کو کرنے کی اجازت دی تھی. ایک کال ہے کسی بھی آپ کر لے، کہتے وہ میں کال تمہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ ٹائم گزرا، انہوں نے جو ہفتے والی فیکلٹی تھی نا وہ بھی انہوں نے بند کر دی. کہتے ان کا کوئی افسر چینج ہوا ہے، جو بھی ہوا، پہلے جو ہفتے میں ایک کال کرنے دیتے تھے انہوں نے مجھے وہ کال بھی جو ہے نا وہ ختم کر دی، اور پھر مجھے کال کرنے ہی نہیں دیتے تھے وہ. کہتے پھر میں نے تمہیں بتایا اس لیے نہیں تھا کہ میں یہاں جیل میں بند ہوں گا، تم وہاں پریشان ہو رہی ہوگی، اور تم تو کر تو ویسے کچھ نہیں سکتی. کہتے میں اب اسی آسرے میں تھا کہ اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے. کہتے میں تو بے یار و مددگار ہو گیا تھا. اور پھر کہتے کسی این جی او نے جب میرا کیس اسٹڈی کیا تو انہوں نے میرے لیے مطلب وہ وکیل بھی ارینج کیا میرے لیے جو ہے نا، کیس بھی لڑا. اور مجھے پھر جو ہے کہ مطلب اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھے بین لگا کے دبئی سے اور پاکستان ڈپورٹ کر دیا، اور میں واپس آ گیا. تو کہتی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ سب، اور کہتی مجھے جب یہ پتہ چلا کہ وہ سب جھوٹ تھا، وہ شادی والی کہانی ہے وہ کسی نے ایسے پھیلائی تھی. کہتے اب میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی. کہتے لیکن اب جب میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میں پیچھے سے یہ گل کھلا رہی ہوں، میں کسی اور مرد کے ساتھ میری دوستی ہو گئی ہے یہ وہ، کہتے اس نے بس کہا کہ صرف اتنا کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے نہ اپنی عزت رکھی ہے نہ میری عزت رکھی ہے. اور اس نے مجھے فوراً طلاق دے دی، نہ میری بات سنی نہ کچھ. پھر طلاق جب دے دی تو میں اس بندے کے پاس گئی جس کے ساتھ میری دوستی تھی اور جس کے ساتھ میرا پیار محبت چل رہا تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو طلاق ہو گیا تو اس نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا. اب نہ میں وہاں کی رہی نہ یہاں کی رہی، میں اپنا گھر پر بات کر کے بیٹھ گئی. تو اب کہتی ہے کہ اب ایک چھوٹی سی غلط فہمی تھی کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور مجھے بتایا نہیں ہے، مجھے دھوکہ دے دیا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی. اس غلط فہمی کے چکر میں نے جو ہے نا اپنی زندگی برباد کر لی، اپنا رشتہ برباد کر لیا. اب میں کیا کروں، اب میں تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جو لوگ ہیں وہ کچھ سیکھ لیں اس سے، تاکہ جو غلطی میں کر چکی ہوں وہ کوئی اور نہ کرے. یہ تو ہوگی کہانی کی بات. اب دیکھیں آپ لوگ کہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی اس بندی کو جو بھی تھی، ٹھیک ہے، اس کو ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوئی کہ یار اس کا جو شوہر ہے اس نے اسے دھوکہ دے دیا، اسے بتائے بغیر کہ اس نے شادی کر لی. لیکن دوسری سائڈ پہ اس کا شوہر صرف اس کو تکلیف نہ ہو اس لیے اس نے بتایا نہیں کہ میں جیل میں ہوں یہ وہ. تو اس میں دونوں کے بیچ میں جو گیپ ہے نا وہ کہاں پہ ہے آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ دونوں کے بیچ میں نا کمیونیکیشن گیپ ہے، دونوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اگر ان دونوں کے بیچ انڈرسٹینڈنگ ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دوسرے کو بتا پاتے کہ یار ان کے ساتھ کیا حالات چل رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرتے، نہ کہ ان کو جھوٹ بول کے بتانا پڑتا نہ چھپانا پڑتا. چلو وہ تھی بھی، لیکن اس عورت کو کم از کم جو ہے نا وہ لاج رکھنی چاہیے تھی کہ وہ کسی کی بیوی ہے وٹس ایور. خیر اس لیے جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ یار، یا میں کسی سے پوچھتا ہوں یا آپ کسی سے پوچھ لیں، تو ایک سوال ہے کہ آپ کے خیال میں جو ہے نا وہ سب سے ضروری چیز کیا ہے کسی بھی ریلیشن میں، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، بہن بھائی کا ہے، اماں ابا کا ریلیشن ہے، بچوں کے ساتھ، یا آپ کے دوستوں کا ریلیشن ہے. سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. اگر آپ اس لیے سوال پوچھیں گے نا تو 95% لوگ آپ کو آنسر دیں گے ٹرسٹ. ٹرسٹ بہت ضروری ہے، ٹرسٹ بھی ضروری ہے. لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے گا نا کہ کسی بھی ریلیشن میں کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو میرا جواب ہوگا کہ انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی ٹرسٹ ہے، تو پھر بھی آپ کا ریلیشن زیادہ نہیں چلے گا. چھوٹی چھوٹی بات پہ نوک جھوک ہوگی، یہ وہ، اس نے ایسے کیوں کر دیا، اس نے ویسے کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا. لیکن کسی بھی ریلیشن میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، چاہے وہ دوستوں کا ہے، چاہے وہ بہن بھائیوں کا ہے، چاہے وہ ٹیچر اور بچے کا ہے، چاہے وہ باس اور امپلائی کا ہے، لیکن اگر ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا نا، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، لیکن اور سامنے والا اگر کچھ غلط کر بھی دے گا
تو اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو سمجھ لے گا کہ اگر اس نے یہ کیا ہے تو یہ کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. لیکن اگر آپ کا صرف ٹرسٹ ہوگا تو پھر وہ اگلا آپ کو صرف بلیم کر دے گا کہ میں تم پہ اتنا ٹرسٹ کرتا تھا، میں تم پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتا تھا، تم نے میرے ٹرسٹ کو توڑ دیا، آج تم سے بھروسہ ہی اٹھ گیا. لیکن انڈرسٹینڈنگ میں یہ نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں کیا امپورٹنٹ ہے ریلیشن شپ میں اور کیا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ نے کمنٹ میں بتانی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. لیکن آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو. اگر اچھی لگی ہے تو نیچے اچھے کا کمنٹ کر دیں اور لائک کر دیں، اور اگر بری لگی ہے تو نیچے کمنٹ کر دیں کہ یار ہمیں یہ چیز بری لگی ہے، آپ نے یہ صحیح نہیں کی، تو میں وہ امپروو کرنے کی کوشش کی ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی. بائے بائے.